नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी, आज की हमारी जो क्लास है उसका आगाज़ हमारे कल वाले टॉपिक को कवर करना है। हमने कल वाला टॉपिक ही हम इस आज कवर करेंगे, उसी से हम आगाज़ करते हैं। कल हमने जो अहादीस कवर की, हमने उनको समझने की कोशिश की कि अल्लाह ताला ने हमें क्या हुक्म दिए हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह ताला के हुक्मों को हम तक कैसे डिलीवर किया है, कैसे पहुँचाया है। जो चैप्टर हमारा था, वो था गुस्ल और जुनबी के हुक्म का बयान। मैंने पूरी कोशिश की कल कि आप लोगों को मुनासिब लफ्ज़ों में ये समझा सकूँ, बता सकूँ कि इस तरीके से अल्लाह ने हमें हमारे जो पोशीदा मसाइल हैं, उनको हम तक पहुँचाया, हमें समझाया है। अम्मा आयशा इसका बेहतरीन सोर्स थी। इसके अलावा कुछ और भी उम्महातुल मोमिनीन या सहाबियात थी जिन्होंने अम्मा आयशा से सुना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा। तो अल्लाह ताला जो है वो पोशीदा मसाइल को भी हमारे सामने लाने में नहीं शर्माता। अल्लाह नहीं शर्माता। अल्लाह ने बड़े खूबसूरत अंदाज में, बड़े प्यारे अंदाज में, बड़े प्यारे लफ्ज़ों में हम तक पहुँचाया कि हम अपने पोशीदा मसाइल को कैसे हल करें, तहारत और पाकी कैसे हासिल करें, जनाबत व गुस्ल हैज़ कैसे करें और अपनी पाकी का कैसे ख़्याल रखें। तो उसी जो चैप्टर को हम आज कवर करने की कोशिश करते हैं जितना हमसे हुआ। इस सिलसिले में आज की क्लास की जो हमारी हदीस है, पहली वो ये है कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तक जुनबी ना होते, हर हाल में हमें कुरान पढ़ाते। इसी हदीस से हमने कल इख्तिताम किया था अपनी क्लास का। तो इसे हम जो है वो हदीस को पढ़ते हैं और इससे अगली हदीस जो है हम कवर करते हैं। इसे अहमद ने, अबू दाऊद ने, तिर्मिज़ी, निसाई ने और इब्ने माजा ने रिवायत किया है, जबकि ये लफ़्ज़ तिर्मिज़ी के हैं। तिर्मिज़ी ने इसे सही और इब्ने हब्बान ने इसे हसन कहा है। यानी ये इन अहादीस की बुक्स में ये मौजूद हैं, लेकिन जो लफ़्ज़ है ना, एग्ज़ैक्ट लफ़्ज़ वो तिर्मिज़ी के हैं। और यही अहादीस जो हैं वो और यही लफ़्ज़ जो हैं अपने मुनासिब अंदाज़ में दूसरी भी अहादीस की बुक्स में मिलते हैं। लेकिन एक होता है एग्ज़ैक्ट लफ़्ज़ जो है वो कोट करना, ये तिर्मिज़ी के हैं। बाकी ये अहादीस आपको तिर्मिज़ी, निसाई, इब्ने माजा, अहमद और अबू दाऊद में मिलेंगी इंशाअल्लाह ताला। तो इसको हमने कल देखा था, इसको हमने कल समझने की कोशिश की थी। आगे हम देखते हैं, हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम में से कोई अपनी बीवी से हम बिस्तर हो, फिर वो दोबारा हम बिस्तरी का इरादा करे, तो उन दोनों के दरमियान वुज़ू कर ले। इसे मुस्लिम ने रिवायत किया है और हाकिम ने इन अल्फाज का इजाफा किया है कि ये दोबारा हम बिस्तरी के लिए ज़्यादा चुस्ती का बाइस है। ठीक है? अभी देखिएगा ज़रा, समझिएगा इस चीज़ को। जी, हमारे देखिएगा ज़रा एक चीज़ आप लोगों के सामने रखूँगी। न्यूली वेड कपल्स जो हैं और इसके अलावा वो मर्द जो जिनकी जो है वो जिस्मानी फिज़िकली जो है वो इसके आदी होते हैं, वो एक रात में एक मर्तबा से ज़्यादा अपनी बीवी के पास आते हैं। उनके लिए अल्लाह पाक ने किस कदर जो है वो ज़बरदस्त किस्म का एक नुस्ख़ा भी दिया है। सफ़ाई, तहारत और पाकी यानी कि सफ़ाई-सुथराई का जो है वो इंतज़ाम भी कर दिया हुक्म देकर, कि जब तुम में से कोई अपनी बीवी से हम बिस्तर हो, फिर वो दोबारा हम बिस्तरी का इरादा करे, तो उन दोनों के दरमियान वुज़ू कर ले। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि अल्लाह का हुक्म आया है, इस पर हमें अमल करना चाहिए, मुसलमानों को अमल करना चाहिए। जो शौहर हज़रात हैं, उनको अमल करना चाहिए। और इसके अलावा हाकिम में जिन अल्फाज़ का इज़ाफ़ा हुआ है, वो ये है कि ये दोबारा हम बिस्तरी के लिए ज़्यादा चुस्ती का बाइस है। मेडिकली भी इसको देख लेते हैं जनाब, ज़ाहिर है हमारा काम है, तो मेडिकली भी इसको देख लेते हैं। मिसाल के तौर पर, एक मर्तबा हस्बैंड वाइफ का रिलेशन बना, ठीक है? जो कि अल्लाह ताला ने इसकी इजाज़त दी है, हलाल है हस्बैंड वाइफ निकाह शुदा में कि वो मियाँ और बीवी दोनों को इजाज़त है कि वो जिस तरह चाहें अपने लिबास को जो है वो यूज़ करें, इस्तेमाल करें। अब यहाँ पर अगर कहा है ना कि वुज़ू कर लें, वुज़ू में क्या चीज़ें आती हैं? वुज़ू में इस्तिंजा भी आता है, वुज़ू में हाथ-मुँह का धोना भी आता है, बाजुओं का धोना भी आता है। पहली मर्तबा के रिलेशनशिप में जो भी हुआ है, अल्लाह ने क्या कहा कि इंसान को मैंने गंदे पानी से पैदा किया है। नुत्फ़ा, ठीक है? गंदा पानी ही है ना? तो और जब वो एक-दूसरे को लगता है, तो ना सिर्फ़ वुज़ू बल्कि गुस्ल भी फ़र्ज़ हो जाता है और उसके बगैर तहारत और पाकी नहीं होती। अब आप खुद बताएँ कि एक मर्तबा की गंदगी जो है वो जिस्म को लगी हुई है दोनों के,
تو کیا اسی گندگی کے ساتھ میاں بیوی ایک دوسرے کے پاس آ سکتے ہیں؟ آئیں گے تو تکلیف نہیں بنے گی جسم کو، آئیں گے تو انفیکشن نہیں ہوگا، یو ٹی آئی انفیکشن، بینگ اے ڈاکٹر میں آپ لوگوں کو یہ بھی بتانا چاہوں گی کہ یو ٹی آئی انفیکشن فیمیل کو ہوتا ہے، بیوی کو ہوتا ہے۔ مرد کا جو آلائے تناسل ہوتا ہے، جو اسپیشل یعنی کہ پوشیدہ پارٹ ہوتا ہے، جو کیا کہتے ہیں اس کو، اس کا پرائیویٹ پارٹ ہوتا ہے، کیا اس کو مختلف مسئلے نہیں ہو سکتے؟ اس کے علاوہ میرے جو ہے وہ علم میں یہ چیزیں بھی آئی ہیں، میری پریکٹس میں یہ چیزیں بھی آئی ہیں کہ بیویاں جو ہیں وہ اپنے شوہروں کے مسائل لے کے آ رہی ہوتی ہیں کہ جی پرائیویٹ پارٹ تو ہے ہی، ساتھ جو لیگز ہے، تھائز کا حصہ ہے وہ بھی انفیکٹڈ ہے۔ تو یہ کیوں ہے؟ یہ ان کی کوتاہیوں کی وجہ سے ہوتا ہے، یہ ہماری انسانوں کی کوتاہیوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ جب اللہ نے اتنے خوبصورت طریقے کے ساتھ ہمیں مشورہ دے دیا ہے، یہ اللہ نے مشورے دیے ہمیں، اللہ نے ہم پہ تھوپا نہیں ہے، اللہ نے اتنے پیارے انداز میں، ہمارے اللہ نے اتنے خوبصورت انداز میں ہمیں مشورے دیے ہیں۔ مشورے کیا دیے ہیں کہ جی اگر تم وضو کرو گے میں راضی ہوں گا، اس قابل ہو جاؤ گے نماز اور قرآن کی تلاوت کر سکو۔ اگر تم غسل کرو گے پاکی حاصل ہوگی میں راضی ہوں گا، اجر دوں گا، تمہیں ثواب دوں گا، تمہارے نامہ مال میں لکھوں گا۔ ٹھیک ہے، فرشتوں کو حکم دے دیا کہ اس کے نامہ مال میں لکھو، اور وہ لکھتے ہیں۔ اور جمعے کا غسل، اس میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ جمعے کو غسل کرو اور پھر مسجد میں آؤ نماز کے لیے، ایک تو ایک دوسرے کو جب ملو تو خوشگوار انداز میں ملو، اسمیل وغیرہ باڈی کی نہ پھیلے، اور غسل شدہ ہوگے، فریش ہوگے، اور خوش ہوگے، طبیعت میں حشاشی بشاشی ہوگی۔ اور جب بھائی بھائی ایک دوسرے کو ملیں گے مسلمان، اور اسی طرح سے جو خواتین بھی پہلے جمعہ پڑھنے جاتی تھی اور اب بھی اکثر مسجدوں میں جاتی ہیں، ایک دوسرے کو ملتی ہیں، تو ایک دوسرے کی جو باڈی اڈور ہے وہ ایک دوسرے کو ڈسٹرب نہیں کرتی، اور ناگواری کراہت وغیرہ کہیں بھی نہیں ہوتی۔ پھر یہ ہے کہ اسی کا اجر بھی ہے کہ میرے حضور آنا ہے، سجدہ ریز ہونا ہے، صاف ستھرے ہو کے آنا ہے۔ اب یہاں پر کیا حکم دے دیا کہ جب دوسری مرتبہ میاں بیوی یا میاں جو ہے وہ اپنی بیوی کے ساتھ ریلیشن شپ میں آنا کا خواہش مند ہو تو اس میں وضو کرے۔ وضو میں جو بظاہر انفیکٹڈ پارٹ ہوتے ہیں ان کی صفائی ستھرائی ہو جاتی ہے، بیوی بھی محفوظ، میاں بھی محفوظ۔ تو یہ سارے مشورے ہی ہیں نا، اللہ نے اتنے پیارے انداز میں دیے۔ اللہ ڈنڈا لے کے کھڑا تو نہیں ہے نا کہ یہ کرو گے نہیں تو پیچھے سے جو ہے وہ ڈنڈا ماروں گا، نہیں کرو گے تو۔ اللہ نے تو یہ مشورے دیے ہیں، نصیحتیں کی ہیں، اللہ نے ہمیں جو ہے وہ بچایا ہے کہ دنیا میں اگر زندگی گزارنی ہے اچھے طریقے سے گزارو گے تو اس اچھے طریقے سے گزاری ہوئی زندگی کا ہم اجر بھی دیں گے۔ اللہ نے ہمیں مشورہ دیا ہے کہ وضو کرنا ہے تو اس طرح کرو، اس طرح ایک مرتبہ، دو مرتبہ، تین مرتبہ کم از کم ایک پارٹ کو دھونا ہے۔ ایک بازو ہے، ہاتھ ہے، منہ ہے، ایک انسان ہے، وہ مزدور ہے، وہ کام کر رہا ہے، وہ اس گرد مٹی اس کے جسم پر ہے، وہ محنت کر رہا ہے، ٹھیک ہے، وہ محنتی ہے، اور محنتی اپنے ہاتھ سے محنت کرنے والا اللہ کا دوست ہے۔ تو پھر اللہ اپنے دوستوں کا کتنے خوبصورت انداز میں خیال رکھتا ہے کہ وضو کرو، وضو کرو گے تو ایک پارٹ کو 3 دفعہ دھو گے، پہلی دفعہ دھونے میں اوپر سے گندگی صاف ہوگی، مٹی گرد صاف ہوگی، دوسری مرتبہ پہ جو ہے وہ اچھے طریقے سے اس پارٹ کی صفائی ہو جائے گی، اور تیسری مرتبہ میں فریشنس آ جائے گی، جلد کے اوپر جو جراثیم ہے وہ بالکل ختم ہو جائیں گے، جلد فریش ہو جائے گی، تر و تازہ ہو جائے گی، حشاش بشاش ہو جائے گی، اور جلدی مسائل سے بندہ بچ جائے گا۔ میرا بندہ ہاتھ سے مزدوری کرنے والا میرا دوست، ولی، دوست کو ولی کہتے ہیں نا، وہ جو ہے وہ فریش ہو جائے گا، اور آئندہ باقی کے دن کے حصے کے لیے وہ تیار ہو جائے گا۔ تو کتنی خوبصورت انداز میں اللہ نے ہماری تربیت کی ہے، کیونکہ اللہ جو ہے وہ خود ہماری تربیت کر رہا ہے۔ بھلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے کی ہے، صحابہ کے ذریعے کی ہے، علماء اکرام کے ذریعے کی ہے، ٹھیک ہے، بزرگان دین کے ذریعے کی ہے، لیکن تربیت کرنے والا خود ہے اللہ۔ اللہ کے اصول چلتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے جو ہے وہ حکم چلتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ حدود میں برکت ہے، اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ حدود میں جو ہے وہ آسانی ہے، فائدہ ہے، لیکن اگر ہم ان حدود کو پھلانگیں گے نقصان اٹھائیں گے۔ میرے پاس بہت سے کیسز ایسے آتے ہیں جس میں کہتے ہیں جی مجھے یہ ہو گیا ہے، یہاں تک کہ وجائنا سے جو ہے نا وہ الرجی سٹارٹ ہوتی ہے، اور الرجی اس قدر گندی ہوتی ہے، چنبل کی ہی ایک قسم ہوتی ہے، تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ دکھاتی ہیں جب مجھے اپنے پرائیویٹ پارٹس، اور جب کپڑا اٹھاتی ہیں تو میرا دل کرتا ہے کہ میں ان کے منہ پہ چپیڑ ماروں کہ اپنی اپنی صفائی کا خیال کیوں نہیں رکھا۔ مسئلہ ہو گیا تھا تو اتنا بڑھایا نہیں، لیکن پھر ذہن میں یہ چیز آتی ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے یہ تکلیف لکھی ہوئی تھی، اس کو آئی ہے، اب اس کو پتہ چل گیا ہے، اب یہ 4 لوگوں کو اور بھی گائیڈ کرے گی۔
اپنے بچوں کو گائیڈ کرے گی، اپنے فیملی ممبرز میں سے فیمیلز کو گائیڈ کرے گی، چلیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے تکلیف آئی ہے، اب اس نے علاج کا ارادہ کیا ہے تو اس کو اللہ پاک شفا دے گا۔ لیکن وہ اتنی جلد کی کلر جو ہے گندا ہو جاتا ہے، بالکل میرون کلر کی جلد لے کے آتی ہیں، اوپر سے آدھا آدھا انچ جو ہے وہ اٹھی ہوئی ہوتی ہے، سویلنگ اور انفیکشن اور عجیب و غریب قسم کی کنڈیشن بنی پڑی ہوتی ہے۔ اللہ نے تکلیف کو آرام دینا ہے جہاں سے اس نے لکھا ہوا ہے، لیکن کیسز ایسے آتے ہیں، اور ایسے کیسز میں یا تو گندگی جو ہے اس کے صفائی کا خیال نہیں رکھا گیا، یا پھر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہسبینڈ اینڈ وائف میں صفائی کا خیال نہیں رکھا گیا۔ تو یہ ہے جی ہماری اس حدیث کا مکمل طور پر، میں نے میڈیکلی بھی کوشش کی ہے، تھوڑا بہت جو ہے وہ پرسنل ایکسپیرینس آپ کے سامنے شیئر کروں، لیکن اللہ تعالیٰ کی خوبصورت انداز میں دیے ہوئے ہمیں مشورے جو ہیں ان کے بھی آپ کے سامنے رکھنا میرا بنتا تھا کہ اللہ سے محبت جو ہے نا کرنی ہے تو ان چیزوں کو سوچ لیں۔ اب ایک اور حدیث ہے کہ اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے واسطے سے چاروں کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حالت جنابت میں بغیر پانی کو چھوئے ہی سو جاتے تھے، بغیر پانی کو چھوئے ہی سو جاتے تھے۔ لیکن یہ ہے کہ اس میں پہلی حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی بھی اپنی بیوی سے ایک مرتبہ ہم بستری کرنے کے بعد اسی رات دوبارہ ہم بستری کرنا چاہے تو اسے پہلے وضو کر لینا چاہیے، کیونکہ پہلی مرتبہ ہم بستری کے بعد اس کے جسم میں جو سستی کاہلی پیدا ہو چکی ہوتی ہے وہ وضو کے ذریعے زائل ہو جاتی ہے اور وہ دوبارہ ہم بستری کے لیے چست ہو جاتا ہے۔ اس روایت میں وضو کے حکم کو اہل علم نے استحباب پر کیا ہے محمول، علاوہ ازیں یعنی کہ اس کے علاوہ دوسری روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ ہم بستری کے بغیر غسل جنابت کیے بغیر بھی سونا جائز ہے۔ اب چونکہ میں نے وہاں اس کو اس لیے ایکسپلین نہیں کیا کیونکہ آگے مجھے تھا کہ میں اس کو پہلی روایت کے ساتھ دوسری کو بھی میں ایکسپلین کروں۔ اما عائشہ سے جو ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پانی کو چھوئے بغیر بھی سو جاتے تھے، یعنی غسل جنابت کے بغیر سو جانا جو ہے وہ گناہ نہیں ہے، تاہم بہتر ہے کہ کم از کم سونے سے پہلے وضو کر لیا جائے۔ اگر غسل نہیں بھی کرنا نا، وضو کر لیا جائے اور صبح ارلی مارننگ اٹھ کے وقت پہ جو ہے اپنا غسل کیا جا سکتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی حکم ہے اور اللہ نے بھی اس کی رخصت دی ہے، کیونکہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ایک صحیح روایت میں ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول کیا ہم میں سے کوئی حالت جنابت میں سو سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، جب وہ وضو کر لے۔ امام احمد اور شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے جنبی کے لیے سونے سے پہلے وضو مستحب قرار دیا ہے، جبکہ اہل ظاہر کا کہنا ہے کہ وضو کے بغیر حالت جنابت میں سونا حرام ہے۔ یہ ہے جی ہماری آیت سوری حدیث، اور اس کے حوالے سے کوشش کیا کہ اس میں مختلف ائمہ کرام کو جو ہے وہ کیا جائے، اس میں کور کیا جائے۔ ایک اور حدیث آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غسل جنابت کا آغاز اس طرح فرماتے کہ پہلے اپنے دونوں ہاتھ دھوتے، پھر اپنے دائیں ہاتھ کے ساتھ اپنے بائیں ہاتھ پر پانی ڈالتے اور اپنی شرمگاہ دھوتے، پھر وضو کرتے، پھر پانی لیتے اور اپنی انگلیوں کو بالوں کی جڑوں میں داخل کرتے، پھر اپنے سر پر 3 چلو پانی ڈالتے، پھر اپنے سارے جسم پر پانی بہا دیتے، پھر آخر میں اپنے پاؤں دھوتے۔ اور بخاری اور مسلم کی یہ مشترکہ حدیث ہے، اور یہ جو لفظ ہیں سیم ایز اٹ از، ورڈ ٹو ورڈ، یہ کہاں سے لیے ہیں میں نے؟ یہ لفظ جو ہے یہ مسلم شریف کے ہیں۔ اور اس حدیث میں ہمیں اما عائشہ نے کیا بتایا؟ اما عائشہ کے ذریعے ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کون سا عمل ہم تک پہنچایا؟ اما عائشہ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا غسل جنابت کتنے مختصر اور خوبصورت انداز میں پہنچا دیا۔ بخاری ہی اور مسلم میں میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی حدیث یوں ہے کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی شرمگاہ پر پانی ڈالتے اور اسے اپنے بائیں ہاتھ سے دھوتے، پھر اس بائیں ہاتھ کو زمین پر مارتے۔ ایک روایت میں ہے کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس ہاتھ کو مٹی پر ملتے۔ اس روایت کے آخر میں ہے کہ پھر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تولیہ لائی تو آپ نے اسے لوٹا دیا، لیا نہیں، لوٹا دیا۔ اسی روایت میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ہاتھ کے ساتھ پانی جھاڑنا شروع ہو گئے۔ اب اس کو ہم ذرا دیکھتے ہیں کہ ڈیٹیل کے ساتھ اس روایت میں غسل جنابت کا طریقہ سکھایا گیا ہے، جو میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا کہ دیکھیں کتنے مختصر انداز میں ہمیں طریقہ سکھا دیا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اما عائشہ نے، اور میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بھی یہی کچھ کیا۔ غسل سے پہلے وضو کرنا مستحب ہے، الا کہ قدموں کو آخر میں دھونا چاہیے۔ اچھا پہلے ایک چیز میں آپ لوگوں کے سامنے بتا دوں کہ پہلے پتہ کیا تھا، پہلے غسل خانے، واش روم جو بھی تھے کچی جگہوں پہ اکثر بنے ہوتے تھے، یا پھر یہ کہ جیسے آج کل ہمارے گھروں میں واش روم اور باتھ روم وغیرہ ہیں ویسے نہیں ہیں، ہمارے پکے فرش بنے ہوئے، چپس لگی ہوئی، پتھر لگے ہوئے اس طرح کے ہوتے ہیں، معمولی سے معمولی بھی ہو تو فرش تو ہوتا ہی ہے۔
ٹھیک ہے، بے شک گھر کچا ہو، واش روم جو ہے وہ اس طرح ہوتا ہے، اینٹیں لگی ہوئی ہیں، اس پہ فرش بنا ہوا ہے، روڑی بجری کا فرش ہے، چپس ہے، یا پھر یہ ایک پتھر لگا ہوا ہے۔ تو اس وقت چونکہ ایسا تھا تو اس میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طریقہ اپنایا کہ بعد میں اپنے قدموں کو اپنے جو ہے وہ پاؤں کو دھویا۔ ہم بھی آج اس طرح کر سکتے ہیں، کیوں؟ تاکہ پاؤں چونکہ زمین پر پڑے ہوتے ہیں، ان پر چھینٹے وغیرہ پڑتے رہتے ہیں، واش روم سے الگ ہونے سے پہلے ہم جب باہر نکلنے لگے اپنے پیروں کو دوبارہ دھو لیں، تاکہ ہماری پنڈلیاں اور پاؤں پر جو گندے چھینٹے پڑ بھی گئے ہیں نا کہیں اگر کپڑے پہنتے ہوئے یا کپڑے پہننے سے پہلے، تو ہم ان کو دھو لیں، کپڑے پہنے اور باہر آ جائیں۔ ٹھیک ہے، آگے دیکھتے ہیں ہم کہ اگلی یعنی کہ حدیث کو پورا کور کرتے ہیں۔ بعض اہل علم کا کہنا ہے کہ اگر غسل کی جگہ صاف ستھری ہو تو پھر قدموں کو آخر میں دھونا ضروری نہیں ہے، بلکہ قدم وضو کے ساتھ پہلے بھی دھوئے جا سکتے ہیں۔ غسل کی ابتدا دائیں طرف سے کرنی چاہیے، کیونکہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے سر کے دائیں حصے کو پہلے دھونا شروع کیا، پھر بائیں کو شروع کیا۔ اس کے علاوہ تولیے کا استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس حدیث میں اگرچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تولیہ واپس کر دینے کا ذکر ہے، لیکن یہی روایت اس بات کا ثبوت ہے کہ تولیہ استعمال کیا جا سکتا ہے، کیونکہ اگر تولیے کا استعمال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معمول نہ ہوتا تو یہ عمل جائز نہ ہوتا۔ تو میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تولیہ نہ دیتی۔ اگر بالفرض ایسا نہ بھی ہو تب بھی اس حدیث سے تولیے کے استعمال کی ممانعت ثابت نہیں ہوتی، یعنی کہ منع کرنا ثابت نہیں ہوتا، کیونکہ یہ مجرد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنا فعل ہے۔ آپ نے اس عمل سے امت کو منع نہیں کیا۔ شیخ بن عثیمین رحمہ اللہ نے بھی تولیے کے استعمال کے جواز کا ہی فتویٰ دیا ہے۔ نیز اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ وضو یا غسل کے بعد ہاتھ کو جاڑنا جائز ہے، اور جس روایت میں سے ممانعت کا ذکر ہے، منع کیا گیا ہے، وہ روایت ہی ضعیف ہے۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ مرد اور عورت کے غسل جنابت میں کوئی فرق نہیں ہے۔ سعودی مستقل فتویٰ کمیٹی نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ غسل جنابت کے طریقے میں مرد اور عورت کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے، اور نہ ہی ان دونوں میں سے کسی ایک یعنی عورت کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ دھونے کے لیے اپنے بال کھول لے، بلکہ اتنا ہی کافی ہے کہ وہ اپنے سر پر پانی کے 3 چلو ڈال لے، پھر اپنے سارے جسم پر پانی بہا لے۔ یعنی سر کے بالوں کی ساری جڑیں جو ہے نا وہ 3 چلو سے تر ہو جاتی ہیں۔ یعنی پہلے یہ ہوتا تھا نا کہ پانی کم ہوتا تھا اور بال مکمل طور پر باندھ لیے جاتے تھے، وہ چھوٹی چھوٹی چٹیاں بنا کے ان کو مکمل طور پر بال لمبے ہیں ان کو اچھے سے باندھ لیا ہے۔ اگر بال کھولنے میں تنگی ہے تو بندھے ہوئے بالوں کے ساتھ بھی غسل کیا جا سکتا ہے۔ پانی کم ہونے کی وجہ سے بھی یہ عمل تھا صحابیات میں اور اس کے بعد بھی جو دور تھا اس میں، لیکن اب تو پانی کی نہ ہی تو کمی ہے نہانے کے لیے، نہ ہی وقت کی کمی ہے، اور ہمیں چاہیے کہ ہم اچھے طریقے سے غسل کریں۔ لیکن یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امہات المومنین اور صحابیات کے بعد جو ہے وہ آئی ہیں، یہ میں نے ان کا عمل آپ کے سامنے رکھا ہے، ایسا کریں تو گناہگار نہیں ہوں گے۔ اچھا جی، یہ دیکھ لیجئے کہ میں نے مختصراً 2 احادیث میں ہی اس ٹاپک کو کور کرنے کی کوشش کی ہے کہ ڈیٹیل کے ساتھ اس کو آپ کے سامنے رکھ دوں۔ ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ تعالی ہم حدیث نمبر 121 میرے پاس اس وقت ہے، یعنی اب تک میں آپ کے سامنے مختلف مسائل 120 احادیث کے ذریعے رکھ چکی ہوں۔ 120 احادیث کے ذریعے میں نے جو پچھلے ٹاپک ہیں وہ کور کیے ہیں۔ کل ہم اسی ٹاپک کو آگے لے کے چلیں گے اگلی حدیث کے ساتھ، کیونکہ حدیثیں ضروری ہیں، حدیثوں کا ساتھ ہونا ضروری ہے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔